आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम के मुंतखब आयात पर गुफ्तगू होती है। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं, हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। तो रोज़ाना कम से कम एक आयत ज़रूर गुफ्तगू में आती है, माँ सिवाय जुमा और हफ्ता। जुमे और हफ्ते को हम सवाल जवाब का सेशन करवाते हैं, आपके सवालात होते हैं और मुफ्ती साहब के जवाबात होते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि हमारे जहन में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, कोई गुत्थी ऐसी ना हो कि जो सुलझ ना रही हो। हमारा दीन मुकम्मल दीन है। हमारे दीन के पास ज़मीन और आसमान के हर मसले का हल मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, आज की जो आयत है वो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिबत हो रही है कि आप फरमा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो। कुल या इबादिल लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम। ख़वातीन हज़रात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमतौर पर गुफ्तगू होती 89 आयात है कुरान करीम की कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने अहले ईमान से बराह रास्त मुखातिबत फरमाई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। बेशुमार आयात है, यानी हम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 89 कुल आयात हैं। यहाँ पर कुल या इबादिल लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम जो फरमाया जा रहा है, मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो। दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी हम सवालात अपने जो हम रखेंगे मुफ्ती साहब के सामने, उनमें इस सवाल को भी शामिल करेंगे। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया रखा, अच्छे काम किए, भलाई के लिए काम किए, उनके लिए फ़लाह है। और ये फ़लाह दुनिया की बात हो रही है या फ़लाह आखिरत की बात हो रही है, ये भी हम पूछेंगे, सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। अल्लाह ताला फ़ौरन फरमा रहा है कि ये अल्लाह की जो ज़मीन है ये बहुत बड़ी है। व अर्ज़ुल्लाह वासिया, बड़ी फराखी है इस ज़मीन में। ये अचानक ये बात अल्लाह ताला क्यों फरमा रहा है? क्या मतलब, क्या मफ़ाहीम है? क्या हिजरत मदीना की तरफ इशारा हो रहा है कि अगर ये कुफ़ार अपनी सख्तियों में, अपनी अज़ियतों में बहुत इजाफ़ा कर देते हैं तो, और कर रहे हैं, तो तुम इनसे घबराना नहीं, वहाँ जाओ कि जहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना आसान हो। आज क्या सबक दे रही है ये आयत या इस आयत का ये हिस्सा, ये भी हम सवाल रखेंगे। और इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिग़ैर हिसाब, ये आयत मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो सब्र करते हैं उनके लिए बेहिसाब अजर है। ख़वातीन व हज़रात, पूरे कुरान करीम के अंदर बेहिसाब अजर की बात ना नमाज के ताल्लुक़ से आई, ना रोज़े के ताल्लुक़ से आई, ना हज के ताल्लुक़ से आई, ना ज़कात के ताल्लुक़ से आई, ना इन्फ़ाक़ सदक़ात खैरात के ताल्लुक़ से आई। ये सब्र, इसका मकाम क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिग़ैर हिसाब। ये भी हम सवाल रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में, पूछेंगे कि सब्र किसे कहते हैं, सब्र की किस्में क्या क्या होती हैं, और ये आयत हमसे क्या मुखातिबत कर रही है। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मौज़ूआत पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन से। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया को बड़े करीब से देखा, आज के मसाइल क्या हैं उनसे आगाही, ना ही सिर्फ आगाही बल्कि उन मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या है वो भी मुफ्ती इरशाद साहब अता फरमाते हैं। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़
اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ زمر اور آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم قبلہ مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ کس صحابی نے تحریر فرمایا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور، تورات یا انجیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال اور اٹھایا تھا کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا جا رہا ہے، کیا فرق ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ اور تقوی کا ذکر پورے قرآن کریم میں ہوا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیا، نیک رویہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھلائی ہے۔ یہ فلاح دنیا کی بات ہو رہی ہے یا فلاح آخرت کی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے یہاں فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، جی ہاں، ایک جگہ قرآن کریم میں اور ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جی ہاں، وہاں پہ الناس کہا گیا، جی، پوری انسانیت۔ پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا۔ یہاں پر فرمایا گیا یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، جی ہاں، یعنی اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو۔ ٹھیک، اور دوسری جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ تو سوال ہے کہ یہاں پر ایمان لانے والوں کے لیے عبادی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جی، یعنی اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو۔ تو جو یہاں پر بہت سارے باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو ایک یہاں پر بات محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ خصوصی حالات میں جن لوگوں کو خطاب تھا، جیسے کہ آگے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، جی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والوں کو اپنے بندے کے ہونے کی حیثیت سے اپنی طرف منسوب کیا۔ سبحان اللہ، جیسے نا آپ کہتے ہیں اے میرے پیاروں، ٹھیک ہے، اے میرے وہ پیاروں جو ایمان لائے۔ ٹھیک، انسان کا کمال ہے اس کا بندہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صفت بیان صلی کی اللہ جاتی ہے علیہ عبدہ و رسولہ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے اللہ سے ڈرو۔ تو یہ مخاطبت میں بظاہر زیادہ جو زور دیا جا رہا ہے، جی ہاں، ان مومنین ہیں سارے، جی، یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن بندگی کا اظہار کر کے ان کے ایمان اور ان کے اندر جو کیفیت بندگی ہے اس کا اظہار مقصود نظر آتا ہے کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اے میرے بندوں جو ایمان لائے،
اس کے اندر جو ایک اسلوب ہے اور اس کے اندر جو تعلق کی کیفیت ہے اور ان کی بندگی کا اللہ کی نظر میں مقبول ہونا ہے، اور جو ایک اس کے اندر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حلاوت اور پیار اور لطف کی کیفیت ہے، اپنائیت کی کیفیت ہے، وہ اس میں زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے مخاطب کیا گیا کہ اے میرے بندوں جو کہ ایمان لائے ہو، اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کو وہاں پہ بھی۔ تو یہ مخاطبت میں اپنائیت، اور خصوصاً یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب مکہ مکرمہ میں پریشان حال تھے، تو پھر اس کے بعد ہجرت کے لیے جیسے اس آیت میں اشارہ بھی ہے، تو ان کو اس طرف مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ دنیاوی طور پہ جن کو بڑا تنگ کر دیا گیا تھا، اور جس کے لیے قرآن کریم میں ظلم کا لفظ استعمال کیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس قدر تنگ کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا گیا تھا، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنائیت اور پیار اور لطف کے جملے کے طور پہ کہتے ہیں اے میرے بندوں جو ایمان لائے۔ تو اس میں اس کمال بندگی کی طرف، اس کمال تعلق کی طرف ایک تو اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے ایمان لانے کے لیے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے احکام اس میں فرمائے گئے کہ اتقوا للذین احسنوا فی ہذہ اتقوا ربکم، کہ وہ میرے بندوں جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر مومنین کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اس پر بڑی تفصیل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو دراصل یہ ایمان ہے خدا کے لیے انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنا، خدا کے لیے کی رضا کے لیے معاف کر دینا، خدا کی رضا کے لیے چیزیں چھوڑ دینا، خدا کی رضا کے لیے صبر کرنا، خدا کی رضا کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنا، نمازوں میں طویل قیام کرنا، حلال حرام کی فکر کرنا، ساری کی ساری چیزیں اتقوا ربکم کے اندر آ جاتی ہیں۔ تاکید کیوں کی جاتی ہے مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو، کہ ایمان لے آئے، بنیادی تقاضا پورا کر دیا، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، لیکن اب بڑھو اس کے اندر، اس کے اندر مرتبہ حاصل کرو، درجات حاصل کرو۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ آج اگر ہم کسی بھی مسلمان، ہم اپنے معاشرے میں چلے جاتے ہیں، الحمدللہ سبھی مسلمان ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اعمال میں مضبوط ہیں، کچھ لوگ اعمال میں کمزور ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی ایک عمل میں اچھے ہیں تو دوسرے عمل میں اچھے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اچھے ہیں، ظاہری اعمال میں اچھے ہیں، داخلی طور پہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ تقویٰ تمام چیزوں کو محیط ہے کہ آپ کی ظاہر، آپ کا باطن، آپ کا دین، آپ کی دنیا، آپ کا لین دین، لوگوں کے ساتھ معاشرت، لوگوں کے ساتھ تمام چیزیں، وہ ان اعلیٰ اخلاقی معیار کی طرف بڑھانے کی کوشش کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلقین کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائی۔ جب اس منہج پر، اس نہج پر آپ چلاتے ہیں اپنی زندگی کو، تو یہ چیز پھر کہلاتی ہے اتقوا ربکم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مخاطبت ہے، اور بندوں سے ہی کی جاتی ہے، مومنین سے کی جاتی ہے، ایمان لے آئے ہو اب اس راستے پر چلو۔ اور پھر اس کی مختلف جہات ہیں، ہم آپ جانتے ہیں کہ علماء نے اس پر تفصیل لکھی ہے کہ تقوی کا کم سے کم درجہ کیا ہے، اوسط درجہ کیا ہے، اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ہے، مال خرچ کرتے ہیں، مشکلات میں صبر کرتے ہیں، اس کے لیے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کے لانے کے عملی تقاضے ہیں، جو ایمان کے لانے کے اعتقادی تقاضے ہیں، ان میں کمال کی طرف سفر جاری رکھنے والے لوگ متقی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ظاہر مرتبہ کمال کسی کو حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کس کو حاصل ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم کرتے رہیں، لیکن ایک مجموعی زندگی میں جب اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوں، اور اس میں بھی اہم بات، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ایک ہی طریقے سے بڑھے، ایک تاجر بھی اللہ کی طرف بڑھ سکتا ہے، التاجر الصدوق، ایک بادشاہ بڑھ سکتا ہے عدل و انصاف قائم کر کے، ایک وہ آدمی جو کہ امین ہے وہ اپنے امانت کے تقاضے پورے کر کے بڑھ سکتا ہے۔ اس خطاب، اس کیفیت، اس معاملے کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں ایک سبق ہم سب کے لیے ہر دور میں، اس وقت بھی تھا آج بھی ہے، کہ صرف ایمان لا کر اس کے تقاضوں پر کو پورا کیے بغیر ایمان کے اوپر منحصر ہو کے بیٹھ جانا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین آمنو کے بعد اتقو کا حکم بھی دیتا ہے، آمنو کے ساتھ عمل الصالحاتی کی شرط لگاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل
اور نیک عمل اور اللہ کی طرف بڑھنا، اور اتقو، انسان کے جبلی تقاضے، انسان کے نفسانی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان اگر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جو خراب تقاضے ہیں ان کو دبا کے رکھتا ہے اور اللہ کی وجہ سے دیتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطا للہ و منع للہ، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے تعلق ترک کر کے محبت ختم کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہیں دیا۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے ہاں ترجیحات کا تعین خدا کی رضا پر ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان آپ پھر سفر کر رہے ہیں اتقوا اللہ کے راستے پر۔ اور اگر ترجیحات کسی اور طریقے سے متعین ہوتی ہیں تو پھر ایمان تو آپ کا ہے، شاید عمل صالح بھی نہیں ہے، اور اتقوا اللہ بہت پیچھے۔ تو یہ تقوی کا درس مستقل ہے، اور یہ وہ درس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، صحابہ کرام نے کیا عمل، اور امت کے اندر جو صالحین ہیں، جو متقین ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے، ان کا جو نہج ہے وہ ہے اتقوا اللہ۔ اور یہ اللہ کو انسان کی زندگی میں مطلوب ہے، ایمان لے آئے ہو، تقوی پہ چلو۔ تو اگر آپ کے اچھے برائی کا فیصلہ، وہی جو حدیث میں نے عرض کی، فقد استکمل الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے دینے سے رک جانا، معلوم ہوا کہ استکمل الایمان۔ اس کی ایک اور تعبیر کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے جو افک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ جو کہ رشتہ دار بھی تھے، ان کے لیے فرمایا کہ انہوں نے اس معاملے میں ان سے کوتاہی ہوئی ہے، تو لہٰذا آئندہ میں ان کی اب مدد نہیں کرتا، جی، مالی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر تلقین کی اور فرمایا کہ جو لوگ اہل خیر ہیں وہ نہ رکیں، جی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ اکبر، درگزر کریں، معاف کر دیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ تو یہ جو مزاج ہے دین کا، اس مزاج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کے اندر تعبیر فرماتے ہیں کہ جب تقوی میں انسان آگے بڑھتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جب اخلاق اچھا ہوتا ہے تو بندگان خدا کے ساتھ کمی کوتاہیاں ان سب چیزوں کے پر وہ سب، اور اسی آیت کا پھر تسلسل میں اسی چیز کا جو ایک تسلسل آگے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اس کے نتیجے میں انسان کو 50 طرح کی چیزیں آتی ہیں، اچھائیاں بھی آتی ہیں، برائیاں بھی آتی ہیں، تو صبر بھی کرتا ہے، اور پھر صبر علی الطاعت کرتا ہے، صبر عن المعاصی کرتا ہے، پوری تفصیل جو ہے تقوی سے مراد اس منزل کی طرف سفر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس منزل کی طرف سفر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہاں ایک سوال اور اس آیت کے ذیل میں آتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ایمان والو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ حق کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان، پھر وہی یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کچھ چیزیں یہاں سے کچھ چیزیں وہاں سے لے لی، جو کہ بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا، انہوں نے اپنی کتاب یعنی توریت کے ساتھ یہی کیا۔ مفتی صاحب، لیکن ایک سوالات ہیں یہاں پر کچھ اٹھتے ہیں کہ مختلف مدارج ہوتے ہیں، جیسے آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ ایک اوسط درجے کا تقوی، ایک اعلیٰ تقوی، ایک بالکل نچلے درجے کا تقوی۔ بہتری کے لیے، تقوی میں بڑھوتری کے لیے آدمی کو کون سا عمل کرتے رہنا چاہیے؟ دیکھیے انیس صاحب، ہمارے یہاں تلقین یہ کی جاتی ہے کہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ فرائض کی تکمیل ہے، ٹھیک، چنانچہ فرائض کو ترک کر کے تقوی کا درجہ حاصل کرنا ایک دیوانے کا خواب ہے۔ ٹھیک، آپ حرام حلال کی تمیز کو ختم کیے بغیر، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز ہم ختم کر دیں، اللہ کے فرائض کی تعمیل پر عمل نہ کریں اور تقوی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسے تقوی کا اور تصور یہ حصول تقوی کی سب سے نچلی شکل، سب سے نچلی شکل، سب سے ابتدائی تقاضا ہے۔ اللہ اب اکبر، اگر اس کو پورا نہیں کرتے، چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں صاف فرمایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستوی الخبیث والطیب، جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تو یہ بات فرما دی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر آہ و بکا کر رہا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، مگر اس کی دعا کیسے سنی جائے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ تو یہ بنیادی شرط یہ رکھی گئی کہ جو دین کے بنیادی تقاضے ہیں، حلال اور حرام کا فرق ہے، اصول اور ضوابط ہیں، حقوق کی تعمیل ہے، اللہ نے جو عبادات کی اس کی تکمیل کرنا، سبحان اللہ، اس کے اندر کوتاہی ہو استغفار کرنا،
بندوں کے حق میں کوتاہی ہو معافی تلافی کر کے چلنا، لوگ آپ کے حق میں کوتاہی کریں ان کو بخش کے چلنا. جب اس راستے پر چلتے ہیں آپ تو پھر یہاں سے آپ سمجھیں تقوی کا راستہ شروع ہے. ظاہر ہے یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہر آدمی تو اتنا کامل نہیں ہوتا. جی ہاں. ظاہر سی بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھی بات، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار رکھ دی. انسان اللہ سے بھی توبہ استغفار کرتا ہے. اپنے نفسانی خواہشات ہیں، اللہ نے انسان کے اندر عجب کی کیفیت رکھی ہے، حرص رکھی ہے، تکبر رکھا ہے، ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب جب تقوی کے راستے پر وہ بنیادی تقاضے پورے کر کے چلتا ہے تو یہیں پر وہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کو ایک رہنما کی، ایک مینٹور کی، ایک سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں جو مشائخ کا سلسلہ ہے، واعظ کا سلسلہ ہے، قرآن اور حدیث سے جڑنے کا سلسلہ ہے، تفسیر سے جڑنے کا سلسلہ ہے، رجوع القرآن کا سلسلہ ہے، وہ ان تمام چیزوں میں مدد کے لیے کہ بنیادی شرط پوری کر کے میں اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، کہاں سے سیکھوں میں. اور جیسے انیس صاحب یہاں پر ہمارے یہاں بات ہوتی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قرآن سے تعلق جوڑے بغیر اگر کوئی راستہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں قرآن سے تعلق جوڑے بغیر، اللہ کے اصول و ضوابط سے جوڑے بغیر اور صاحب قرآن سے تعلق کو جوڑے بغیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بولا بھی، تو یہ سمجھنا کہ میں یہ سب کیے بغیر کوئی بائی پاس کے ذریعے پر چلا جاؤں تو یہ محض اور محض جیسے کہتے ہیں حماقت ہے اور کچھ نہیں ہے. جی. تو اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں کہیں خطا پر تو نہیں ہوں، میں کہیں غلطی پہ تو نہیں ہوں، اس کے لیے انسان کو مجالس، صحبت، ایسی چیزوں سے تعلق جوڑنے سے انسان کو مدد ملتی ہے. کسی سے انسان مشورہ لیتا ہے، کسی کو اپنا سرپرست مقرر کرتا ہے، کسی سے جا کے باتیں دریافت کرتا ہے، میرے اندر آج یہ کیفیت ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ وہ کیفیات ہیں جو حلال حرام کے تقاضے سے اوپر ہیں. آپ آتے ہیں وہاں پر آپ بڑے کام کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں. چھوٹی چیز آپ سے مطلوب ہوتی ہے، آپ بڑا کام کرتے ہیں. دین کا تقاضا آپ سے ہوتا ہے 2.5% زکوٰۃ دو، آپ اپنے مال کا 10% خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ تقاضے ہیں اعلیٰ اخلاق کے تقاضے. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم تجارت کرو گے اور اللہ کو تم قرض دو گے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو پھر اللہ اس کو دگنا کر کے دے گا. یہ ہے وہ قرض. اور اسی کے لیے جیسے آپ نے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والا بھی تو اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، کہ پروردگار اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی، یہ میرے ساتھ ہی معاملہ پیش آیا، تیری رضا کے لیے چھوڑتا ہوں. تو اس نے ایک انویسٹمنٹ کی، اس نے اللہ کے ساتھ تجارت کی. قرآن کریم نے اس کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فما ربحت تجارتہم. ان لوگوں کے لیے یہود جو تھے کہ وہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ انہوں نے دنیا کی زندگانی کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا یا خرید ڈالا. تو فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت جو ہے وہ کبھی بھی فائدے میں نہیں آئی، گھاٹے میں رہی. یہ وہ تجارت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے ایک اور تعبیر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کو کیا مدد کی ضرورت. تو تعبیر یہاں پر یہ ہے کہ جو دین کے بنیادی تقاضے پورے کر کے تم اپنے اپنی فیلڈ میں تقاضوں پہ جاتے ہو. ایک تاجر ہے، اس سے تقاضا یہ ہے کہ تم بددیانتی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. ایک حکمراں ہے، اس سے تقاضا ہے عدل و انصاف کرو، سخاوت کرو، صرف نظر کرو، درگزر کرو. ایک مصلح ہے، اس سے تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرے. ایک قاضی ہے، اس سے تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے خدا کا خوف کرے. تو یہ سارے جو تقاضے ہیں، جب اور ایک عادل حکمران سے ایک تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق حکمرانی کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص سائے کے نیچے ہو. روز حشر 7 افراد جو اللہ کے خصوصی سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک عادل بادشاہ، اس میں ایک عادل. اور ہمارے یہاں محدثین اور ہمارے اساتذہ فرماتے تھے تہجد گزار بادشاہ نہیں کہا، قرآن پڑھنے والا بادشاہ نہیں کہا، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو. بادشاہ کون سا کہا؟ عادل. کیونکہ بادشاہ کے لیے اصل معیار کیا ہے؟ عادل ہونا. سبحان اللہ. تاجر کے لیے اصل معیار ہے کہ اپنی تجارت میں دیانتدار ہوں. ہمارے یہاں لوگ تجارت میں دیانتدار نہیں ہوتے اور حرمین شریفین جاتے ہیں پابندی سے. وہ تقاضا اگر آپ پورا کر رہے ہیں، وہ بنیاد پوری کرتے ہیں آپ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، وہ بڑھاتا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں صرف نظر کرنے سے، درگزر کرنے سے، اخلاق تخلقوا باخلاق اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم.
تو وہ جو اخلاق ہیں ہمارے یہاں، تو اخلاق کا تصور محدود ہے، کسی کے ساتھ ہنس بول لینا. اب دین کا تصور بہت بڑا ہے. جی ہاں. دین کا تصور ہے کہ دیانت دین کے اخلاق میں سے. ایک مومن بددیانت نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے. خیر خواہ اگر مومن نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ صفات کمال جب آپ پیدا کرتے ہیں تو یہ تقوی کا سفر ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن خائن نہیں ہو سکتا، مومن دوسرے کا خیر خواہ ہوگا، اور مومن اس کے پیچھے سامنے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے گا. یہ وہ صفات ہیں جو کہ بندگی کے بنیادی تقاضے ایمان لانے کے بعد، فرائض اور اس کی تکمیل کے بعد جن کی طرف چلنا مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تعلیم فرمائی. اس راستے پر جب آپ چلتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے، اللہ کا قرب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں عطا بھی فرماتے ہیں، درجات بھی ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے ہماری نیکیوں کے بدلے میں، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں اور یہاں بھی یہ آیت بھی بیان فرما رہی ہے، تو یہ ہمیں اس کا اجر دنیا میں ہی مل جاتا ہے یا آخرت میں؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 3 جگہ پہ ملتا ہے اجر. اچھا. دنیا میں، عالم برزخ قبر میں، اچھا. اور آخرت میں. تینوں میں ملتا ہے. ٹھیک. بعض لوگ ایک صورت ہوتی ہے تینوں میں ملتا ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ 2 میں ملتا ہے، دنیا میں نہیں ملتا. جی. لیکن قبر کے بارے میں جیسے آل فرعون کے لیے کہا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تو ان کے اوپر جہنم کی آگ روز پیش کی جاتی ہے. قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قبر کے اندر نعمت شروع ہو جاتی ہے، قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کی تکریم اور تعظیم قبر سے شروع ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کی تکریم اور تعظیم دنیا سے اللہ تعالیٰ شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ ان کے اندر شروع کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کی اولاد میں شروع کرتے ہیں. وہ جو بڑا مشہور واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب وہ گئے تھے تو جب ایک جگہ پر انہوں نے جا کر دیوار سیدھی کر دی، تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی تم نے مفت میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی، جبکہ اس بستی والوں نے ہمیں مہمانداری کے جو عرف اور رواج کے مطابق کھانا تک ہم کو دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے پھر جب تعویل اس کے بیان کی تھی تو فرمایا تھا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جی ہاں. یہ جو 2 بچے تھے ان کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی تھے، تو پروردگار نے یہ چاہا کہ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا، تو معلوم ہے کہ وہ نیکی بسا اوقات نسل میں، اولاد میں، اس میں بھی کام آتی ہے. تو یہ ہے تقوی کا تقاضا. اور ایک تقوی کا تقاضا انیق صاحب اور ہوتا ہے جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، وہاں پر اگر کوئی آزمائش آتی ہے جی. جس کے اندر آپ نے حلال حرام، دین کے تقاضے اور دین کے خلاف چلنا ہے، اور وہاں پر آپ ثابت قدم رہتے ہیں، جی. اور آپ نے کہا نہیں بھائی میں نے تو یہ کام غلط نہیں کرنا، جہاں تک ممکن ہو ثابت قدم رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے وہاں پر. پھر انما یوفس، وہ بھی تو صبر ہے نا. جی. آپ کو ایک غلط کام کرنے کو کہا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو کہیں تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو ریزسٹنس کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ صبر کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس کا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں. وہ تقوی کا تقاضا بھی ہے. تو اس وجہ سے تمام وہ لوگ جو کہ سرکاری طور پہ ہوں، غیر سرکاری طور پہ ہوں، اللہ نے کسی منصب پہ، کسی اختیار پہ بٹھایا ہے. اور جیسے وہ بات عرض کی تھی کہ ہماری جو ترجیحات ہیں، ہمارے جو فیصلہ کرنے کی جو اساس اور بنیاد ہے، اس میں حلال اور حرام اور خدا کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے، یہ اساس ہوتی ہے. تو اتقوا اللہ کے اوپر ہمارا عمل ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم، اور یہ جو فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کو ملے گی نیکی، جو آپ نے سوال فرمایا. دنیا میں بھی مل سکتی ہے، قبر میں بھی ملتی ہے، اور آخرت میں تو ملنی ہے. سبحان اللہ. بعض دفعہ دنیا میں نہیں ملتی، لیکن قبر میں ملتی ہے اور آخرت میں ملتی ہے. لیکن ملے گی ضرور. ملے گی. اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے پہ نہیں رکھتا. لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ اکبر. ارض اللہ واسعہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یہ کفار مکہ کی جو اذیتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اذیتیں تم برداشت کرتے ہو، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور ایک اور سرزمین تمہارا خیر مقدم کرنے کی منتظر ہے. کیا ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے؟ جی انیق صاحب، ہجرت کا جو تصور ہے نا، یعنی ایک تو ہجرت مدینہ واقع ہے، ہجرت کا تصور دین میں بہت بڑا ہے. جی ہاں. اور بڑی اس کی تعظیم آئی ہے. اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وعدے فرمائے. حتیٰ کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے
تو اللہ کے لیے ہجرت ہوتی ہے، اور اگر دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو دنیا کے لیے ہجرت شمار جی ہوتی ہاں۔ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو تکالیف، مشکلات اور امتحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو، ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین کھلی ہے، یہاں مشکل ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ ٹھیک۔ جب کہیں اور جاؤ گے تو گھر بار چھوڑنا پڑے گا، آباء و اجداد کی زمینیں چھوڑنی پڑیں گی، جدی پشتی علاقے چھوڑنے پڑیں گے، دوست احباب رشتہ دار چھوڑنے پڑیں گے، مگر اس پر صبر کر کے تم نکلو۔ اگر نکلتے ہو تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو ٹھہرے ہوئے صبر کر رہے ہیں ان کو بھی بے حساب اجر ہے، ٹھیک جو ہے۔ ہجرت کر کے چھوڑ چھاڑ کے تمام چیزوں کو بے یار و مددگار کہیں آ کے پڑ جاتے ہیں، ان کو بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ تو یہ اس زندگی کے حوالے سے ٹھیک ہے، تلقین یہ تھی جو تو پھر پس منظر ہوا اس کا نا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عمومی ایک تاثر بھی ہوتا ہے، ایک عمومی حکم بھی ہوتا ہے، واقعے سے منسوب ہو جاتا ہے، اس سے ہم نکال لیتے ہیں۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے اولین مخاطبین وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بالکل کہ ایسے جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم، مصیبتیں، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے۔ لیکن اس آیت کہ اس ٹکڑے کو ہم آج سے جوڑتے ہیں، تو کیا یہ ٹکڑا ان مسلمانوں سے بھی کچھ مخاطبت کر رہا ہے کہ جو ایسے خطوں میں رہتے ہیں؟ کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دینی شاعر پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کہ یہ زمین بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ کی عبادات مکمل طور پر ادا نہیں ہو رہی یا شاعر اسلامی پر عمل ہو نہیں پا رہا، تو تم اس خطے کو چھوڑو، اس خطے کی طرف جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ کیا اللہ اس آیت میں یہ بھی فرما رہا ہے؟ دیکھیے انیس صاحب، اگر ہم یہ بات غور کریں تو ہمارے پاکستان کی تخلیق بھی اسی طرح کے پس منظر میں ہوئی ہے سبحان اللہ۔ کہ پاکستان میں جب بات آئی اور یہاں سے انگریز نکلے اس خطۂ سرزمین سے، پورا جو بر صغیر ہند و پاک ہے، جی تو یہاں کے لوگوں کے سامنے سوال آیا کہ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو سب نے ترجیح یہی رکھی کہ نہیں، ہم ایک ایسا خطۂ زمین لیں گے جہاں پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کا حکم چلے، اور جو لوگ وہاں جانا چاہیں گے وہ ہجرت کر کے وہاں آئیں گے۔ چنانچہ بڑے پیمانے پر پورے پاکستان کے اندر، پنجاب میں اور سندھ کے علاقے میں جو بڑے کثرت سے اور پورے پاکستان تک جو ہے وہ ہجرت ہوئی۔ تو یہ اس پس منظر کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کہیں پر، اب تو پاسپورٹ اور اس طرح کی جو مشکلات آ گئی ہیں نیشن اسٹیٹ کے بعد، وہ تو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کہیں پر دین پر عمل مشکل ہے اور میں کہیں اور جا کے دین کے معاملے میں آزاد ہوں، تو جیسے دنیا کے لیے انسان جاتا ہے، اپنے اچھے روزگار کے لیے جاتا ہے، نیشنلٹی حاصل اس لیے کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جا کر اچھا روزگار مل جائے، تو اگر کسی جگہ جا کر اس کو دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے تو اس کا یہ کرنا بھی آج بھی ہجرت شمار ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، بالکل اجر و ثواب ملے سبحان گا، اللہ، سبحان نیت پر اللہ، منحصر ہے۔ سبحان اگر آپ کی نیت یہ کہ یہاں مجھے مشکل ہے، میں ایک ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں میں جا کے اپنے بچوں کو اور اپنے سب کی دین کی حفاظت کر لوں، اور اس مقصد کے لیے میں ہجرت کرتا ہوں، کیسے علاقے چلا تاکہ میری نسلیں محفوظ رہیں، تو بالکل آج بھی اس کو اجر و ثواب مل سکتا ہے، اور بالکل ہجرت کا ثواب ہی ملے گا۔ وہ کوئی ضروری نہیں کہ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ یہاں سے کہیں پہ بھی چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ آج اگر امیگریشن کے تھرو بھی کوئی جاتا ہے، کسی ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو، تو مسلمان ملک ہے یا حتیٰ کہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ دین پر عمل کرنا بمقابلہ دوسرے ملک کے آسان ہے، تو آج بھی اس کی ہجرت شمار کی جا سکتی، بالکل بلا شبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس آیت کا آخری حصہ جو گفتگو میں آیا درمیان میں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ صبر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی اور ایک سوال بھی یہ اٹھایا تھا، وہی سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، بات شروع ہوئی اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، تقویٰ آپ نے تفصیلی بات فرما دی، فلاح دنیا فلاح آخرت تفصیلی آپ نے بات فرما دی، ہجرت آپ نے تفصیلی بات فرما دی۔ اب اللہ فرما رہا ہے، اس آیت کو کہاں ختم کر رہا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ رکھا تھا کہ یہاں پر بغیر حساب یعنی بلا حساب کتاب اجر اللہ دے رہا ہے۔ نماز کے تعلق سے اللہ نے نہیں فرمایا بلا حساب کتاب، بے حساب اجر۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، صدقات، یہ سب ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن کریم میں۔ ہم نے فاستبقوا الخیرات پہ یہ بات کی تھی کہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، لیکن یہ تو صبر کے تعلق سے اللہ اتنی بڑی بات فرما رہا ہے، اور پورے قرآن میں اس سے بڑا اجر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اس صبر میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کے مدارج کیا ہیں؟
اور ان اللہ مع الصابرین، پورے قرآن کریم میں ان اللہ مع الشاکرین نہیں ہے، حالانکہ شکر کو کتنی اہمیت اللہ دے رہا ہے۔ گویا یہ بھی سوال ہے میرا کہ کیا، گویا ہٹا کے کیا صبر کا مقام شکر سے زیادہ ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیس صاحب، شکر جو ہے وہ نعمت کی موجودگی میں مطلوب ہوتا ہے، اور صبر جو ہوتا ہے وہ نعمت کی عدم موجودگی میں یا تکالیف میں مطلوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے اس پر گفتگو کی اور یہ فرمایا ہے کہ بعض صورتوں میں صابر جو ہے وہ شاکر سے بڑا ہے درجے میں، ٹھیک۔ اور بعض صورتوں میں شاکر جو ہے وہ صابر سے بڑا ہے درجے میں۔ اچھا۔ ایک شخص کے پاس نعمت آتی ہے اور وہ خدا کو بھول جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی خطا کار نہیں ہے، اسی لیے شکر کا بہت بڑا درجہ رکھا گیا۔ ٹھیک۔ اور اگر ایک شخص پر تکلیف آتی ہے تو اس کے اندر صبر کا درجہ رکھا گیا۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر تو انسان کو ویسے بھی حاصل ہو جاتا ہے، ایک آدمی اس کو کوئی تکلیف پہنچی، وہ روئے دھوئے چیخے چلائے تو بھی اس کو صبر ہی ہو جانا ہے آخر میں۔ تو صبر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا معاملہ پیش ہوا تھا کہ خاتون تھی، انہوں نے جزا فضا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، تو انہوں نے پھر بعد میں اس سے چھوڑ دیا اس کام کو، تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب پہلی دفعہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی اس وقت صبر کرنا جو تھا نا وہ تھا اصل باعث اجر، آخر میں تو رو دھو کے جسے کہتے ہیں صبر ہو ہی جاتا ہے۔ تو صبر کے بارے میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ صبر ہوتی ہے اصلاً، صبر کا تصور ہے ایسی چیزیں جو انسان کو طبعا ناپسند ہوں، چاہے زندگی کے متعلق ہوں، مال کے رخ پر ہوں، اولاد کے رخ پر ہوں، یا اپنی زندگی ذاتی زندگی کی بیماری کے رخ پر ہوں، کسی بھی رخ پر ہوں، جو انسان کو غیر مرغوب چیزیں ہوتی ہیں، ایسے واقعے پیش آنے کے اوپر انسان کا اللہ کے لیے اس معاملے کے اوپر کو برداشت کر جانا، اس پر کوئی ناشکری کا جملہ نہ بولنا، اس کے اوپر کوئی غلط رد عمل نہ دینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے پھر علماء نے تقسیم لکھی ہے کہ صبر سے مراد ڈٹا رہنا بھی ہے، جی، ثابت قدمی۔ ثابت قدمی بھی ہے۔ ٹھیک۔ صبر علی الطاعت کا مطلب ہے کہ ایک کام آپ کریں اور کرتے رہیں، ٹھیک۔ اور اس طرف اشارہ قرآن کریم میں بھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت جو ہے کسی چیز پر، جی ہاں۔ چنانچہ ایک آ گیا کہ 2 رکعت نفل پر استقامت جو ہے جی ہاں۔ یہ بڑی چیز ہے۔ تو صبر علی الطاعت بھی ہوتا ہے کہ نیکیوں کے اوپر ثابت قدمی رہے، لیکن یہاں پر جو صبر مراد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اصل مفہوم صبر کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ تکالیف کے اوپر، جو کہ مشکلات کے اوپر، اور جیسے میں نے عرض کیا جان کے رخ پہ بھی مشکلات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّهُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم لوگوں کو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، مال تنگ کر کے آزمائیں گے، اولاد کے ذریعے آزمائیں گے۔ تو جب آزمائش انسان پر آتی ہے، مشکل انسان پر آتی ہے، پریشانی انسان پر آتی ہے اور اس پر صبر کرے تو اس صبر کا جو اجر ہے ٹھیک۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس کے پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صبر کرتے وقت انسان کے اندر رجوع اللہ کتنا تھا۔ ٹھیک۔ اگر وہ رجوع اللہ تھا، اول مرحلے میں صبر کیا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رو پیٹ کر خاموش ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ صابرین میں شماری نہ ہو۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ اور انیس صاحب، یہ زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، رشتہ داروں کے تعلقات ہیں، لین دین ہے، میل جول ہے، اس کے اندر انسان ایک دوسرے کے ساتھ جس قسم کے معاملات رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی بیشی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ انبیاء کے کیا اخلاق ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں حضرت یوسف، جی۔ تو وہ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جسے کہتے ہیں کہ آج کوئی تم پر بات نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا۔ ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ تو وسلم، وہاں صبر کیا ہوا؟ وہاں صبر یہ ہوا کہ جب ان کو اختیار ہوا، ٹھیک۔ وہ چاہتے تو جو کچھ تکالیف ان کو دی گئی تھیں اس تکالیف کا وہ بدلہ آج لیتے۔ اچھا، وہ تو بدلا ہوا نا۔ جی، میں صبر تو انہوں نے اس وقت کیا یہ جب وہ صبر تو کنویں کیا، میں۔ آج بھی قدرت اور اختیار کے بعد اپنے اس قدرت اور اختیار کو استعمال نہ کرنا، معاف کر دیا، معاف کر دینا۔ بھائی ہیں، بھائی ہیں، معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے، دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، جو یہی فلاں آیت پڑھ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ جو اس گھر میں چلا جائے وہ معاف ہے، جو یہاں چلا جائے وہ معاف ہے، جو یوں کر لے تو معاف۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ صبر کا، اسی وجہ سے جو عفو درگزر ہے، جی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے، نادانوں سے صرف نظر کریں اور آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ یہ صبر کی تلقین ہے، صبر کے
پھر اس کے علاوہ یہ تو وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ رویے میں، اس کے علاوہ انسان کی ذاتی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ کے ذریعے ہوتی ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم کے ذریعے ہوتی ہے کہ تمہارے بعض اولاد اور بعض دفعہ بیویاں دشمن ہوتی ہیں. وہاں پر بھی یہی فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، وہاں پر بھی یہ چیزیں فرمائی برداشت کرو، درگزر کرو، جانے دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بے شمار حساب کی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ لین دین میں، اپنے اوپر آنے والی تکالیف میں صبر انبیاء کرام کی صفت ہے. اور جب انسان اس رستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے حساب اجر دوں گا. ایک روزے کے بارے میں اس طرح کی آیت ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، وہ حدیث ہے کہ میں روزے کا کیا اجر دوں گا وہ میں دیکھوں گا. اور اس کے بارے میں فرمایا، اور یہ آپ نے بالکل درست بات فرمائی کہ نماز کے، روزے کے، نماز کے، حج کے اور چیزوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا بغیر حساب، لیکن صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور انیس صاحب، جس کو ہم آج ماڈرن زبان میں ذرا سا ٹالرنس کا لفظ بولتے ہیں، اگر ہم صبر اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو اس کے نتیجے میں شکر بڑھتا ہے اور عفو و درگزر بڑھتی ہے. تو صبر کا ایک دوسرا نتیجہ شکر ہے. تکالیف آئیں، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، سبحان اللہ، تکالیف آئیں، لوگوں سے تکلیف پہنچی، صرف نظر کیا، درگزر کیا. تو اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے کم درجے کی نعمت پر خوب شکر ادا کر رہا ہے، اس کے اندر بھی نوعیت ہے صبر کی، کہ زیادہ درجے کی نعمت ملتی تو ہوتا نے کہا پروردگار تو نے یہ دیا، اس پر بھی شکر ہے، پروردگار یہ دیا تو اس پر بھی شکر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کامل درجے کی نعمت نہ ہو تو ایک گناہ اس کے اندر صبر پائے گیا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اگر ایک انسان بے صبر ہے، نہ کوئی بات سننے کو برداشت کر سکتا ہے، نہ تکالیف پر صبر کرتا ہے، ہر وقت آہوزاری ہے، نہ نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، تو پھر وہ ایک انسان جو ہے نا بہت ہی، جسے کہتے ہیں آپ کی اول جلول قسم کا آدمی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ اخلاق میں یہ رکھا گیا کہ جتنے اعلیٰ اخلاق ہوں گے، چنانچہ ہمارے یہاں جو بہت سارے جو حضرات ہیں انہوں نے جو اہل علم وہ لکھتے ہیں کہ ایک حکمراں کی خصوصیات میں سے صرف نظر کرنا، درگزر کرنا اور سخاوت، یہ اس کی چند بڑی جو صفات ہیں اس میں ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا اور اس کے اندر وہ اپنی جگہ جگہ اپنے ایسی چیزیں کر رہا ہے جو بے صبری کی دلیل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہم ایک پروگرام میں اس پر گفتگو تھی کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس کے اندر بسا اوقات بعض تکالیف والی چیزیں آتی ہیں تو اگر نعمت بڑی ہو اور تو اس کے مقابلے میں والے تکالیف ہو تو ان تکالیف کا رد عمل ایسا نہ ہو جس سے نعمت کا انکار ہو. اللہ نے کسی کو بڑی نعمت دی ہے اور چھوٹی تکلیف دی ہے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کی وجہ سے وہ بڑی نعمت کا انکار کر دیتا ہے، تو ناشکرہ بھی ہوا، بے صبرہ بھی ہوا. تو صبر یہ ہے کہ چھوٹی تکلیف ہے اللہ سے مانگیں، دنیاوی تدابیر اختیار کریں، لیکن ساتھ ساتھ شکر بھی جاری ہو زبان پر کہ پروردگار. اور اگر ایسا شخص اپنی اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے صبر کیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور اپنے نفس کو شریعت کے تابع بنا کے رکھا اس نے. مفتی صاحب، آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی تھی ابھی، میں چاہ رہا ہوں آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا. پہلے وہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہاں ذرا آگے بڑھتی ہے بات تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. یہ صبر کے حوالے سے اگر ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب سمجھ جائیں تو ہماری ہر مشکل حل نہیں ہو جاتی. ارشاد. حنیف صاحب، اردو میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو لفظ ہے اس کا محاورہ بن گیا ہے کسی مصیبت کے نازل ہو جانے کا، کسی کی وفات کی خبر سنی. لیکن اگر ہم اپنے بزرگوں کے احوال پڑھیں تو ہر چھوٹی بڑی چیز جو کہ تکلیف والی ہو سکتی تھی اس پر یہ پڑھتے تھے انا، لائٹ چلی گئی پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خبر آ گئی، گلاس ٹوٹ گیا، پانی گر گیا، ہر وہ چیز جس کے اندر مصیبت کا یا تکلیف کی شکل ہو اس کے پر اظہار کر دیا انا للہ، ہم خود اللہ کے لیے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا انا للہ ما آتا وَلَهُ مَا أَخَذَ، جو دیا وہ اس کا، جو لیا وہ اس کا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تکلیف بھی وہی دیتا ہے،
خوشی بھی وہی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے، وہی وہی رلاتا رلاتا ہے۔ ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہوتی اللہ ہے اکبر۔ تو بندگی کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا یہ ایک طرح سے بندگی کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بھی اس کے انا للہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پروردگار یہ مصیبت آئی ہے تیری طرف سے، ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، وما تشاءون الا اللہ ان ان شاء اللہ رب اللہ۔ العالمین۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے جو سورہ آل عمران کی جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن جو لوگ صبر کریں گے آپ ان کو بشارت دے دیجئے۔ اور بشارت کیا دے دیجئے وہاں پر یہ نہیں بتایا، وجہ وہی ہے إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب۔ تو تکالیف پر صبر ہے، غم کا اظہار بھی جائز ہے، لیکن تکالیف پر ایسا رد عمل جس کے ذریعے ناشکری سے نظر آنے لگے، یا بے صبری نظر آ بے رہی صبری نظر آنے لگے، وہ قبول نہیں ہے۔ وہ قبول نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ بس اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بس شریعت کی اتباع میں رکھنا، کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی ظاہر ہو رہی ہو۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ حسب روایت ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، راہ ہدایت، یہ تو ہدی للناس ہے۔ ہم تو اہل ایمان ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ہم تو اہل ایمان۔ ہمارے کچھ دعوے ہیں تو کچھ تقاضے بھی ہیں اللہ کے ہم سے۔ پوری کائنات کے لیے روشنی ہے قرآن کریم، ہم اس سے کتنی روشنی لے رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر قرآن کریم کی روشنی سے منور ہیں؟ جو بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک اعمال، تو قرآنی ماحول، قرآنی معاشرے کیا ہم تعمیر کر سکے؟ اگر نہیں کر سکے تو خواہ وہ ہمارا حاکم ہو یا ایک گھر کا سربراہ، اسے غور کرنا چاہیے، کیونکہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ کس صحابی نے تحریر فرمایا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور، توریت یا انجیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ ان کا نام ہے سعید عبداللہ، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور سے۔ سعید عبداللہ، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز شیطان کے غلبے اور حملوں سے بچنے کا قلعہ ہے۔ نماز شیطان کے غلبے اور حملوں سے بچنے کا قلعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار